अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हफ्ता है 6 दिसंबर 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। अगर आपने मेहरबानी और मोहब्बत का इजहार फरमाना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टल्ली वाला बटन भी दबा सकते हैं। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, PTI का रद्दअमल क्या है, क्या होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बाकायदा पाबंदी लगने की तैयारी हो चुकी? आगे क्या होगा? क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी वाज़ेह थी। इदारे ने यानी फौज ने बड़ी वाज़ेह एक पोजीशन ले ली है। क्या उन्हें ये पोजीशन लेनी चाहिए थी? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मदासराई भी हो रही है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं, उसका भी जायजा लेंगे। PTI के पास ऑप्शंस क्या हैं, और क्या ये बात दुरुस्त है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे पहले इमरान खान साहब का ट्वीट, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीजें पहुंच गई हैं PTI और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के बीच? होगा क्या? किस किस को गद्दार करार दिया जाएगा? जहनी मरीज का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया। तो एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट मेरे सामने आई कि कौमी असम्बली में एक रिपोर्ट पेश की गई थी कुछ अर्सा पहले कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो जहनी मर्ज का शिकार हैं। लेकिन इसके साथ मैंने आज आपको क्योंकि संजीदा मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, एक सर्वे आया आज, अंग्रेजी अखबारों में छपा है। इप्सॉस का ये सर्वे है जिसने बताया कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं, कितने फीसद लोग हैं जो मौजूदा जो मुआशी मॉडल है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उससे मुतमिन है। आप उसके नताइज सुन के हैरान हो जाएंगे। हम सियासत में फंसे हुए हैं, हम स्कोर सेटल करने में फंसे हुए हैं, लेकिन हालात क्या हैं वो सर्वे में बयान किए गए हैं। अच्छा, मैं दो चार चीज़ों की वजाहत भी कर दूं। कल भी मैंने अर्ज़ की थी कि देखिए, मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं किसी भी सियासी जमात का ईंधन या किसी सियासी जमात का तर्जुमान बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। कल नाचीज़ का एक सवाल था, उसके ऊपर बड़ी लेदे भी हुई, तारीफ़ भी हुई, मदासराई भी हुई, थपकी भी दी गई। बहुत मेहरबानी। मैंने सबके नाम लिख के रखे हुए थे। बहुत ही सीनियर सहाफ़ियों ने, बहुत ही सीनियर दानिश्वरों ने, तज्ज़िया निगारों ने सवाल को सराहा और कहा कि सवाल करना आपका हक़ है, जवाब देना DG ISPR का हक़ है। वो क्या जवाब देते हैं ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने सवाल अच्छा और मुनासिब उठाया। मुझे मारियाना बाबर साहिबा ने ट्वीट किया हुआ है, आयशा सदीक़ा साहिबा ने, शहजाद इकबाल साहब ने, आसमा शिराजी साहिबा ने, महर बुखारी साहिबा ने, जनाब शामी साहब से फ़ोन पे बात हुई, उनका फ़ोन आया। तो अर्ज़ ये है कि जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं, जावेद चौधरी साहब और दीगर अनगिनत और लंबी फहरिस्त है मेरे पास, अगर किसी का नाम मैं मिस कर रहा हूँ तो माज़रत चाहता हूँ। सब ने कहा कि आपका सवाल बिल्कुल ठीक है और सवाल उठाना आपका हक़ है, ये उनकी मर्ज़ी क्या जवाब देते हैं। असल मौजू पे आप फोकस रहें, और मौजू ये है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के असरात क्या होंगे, पाकिस्तानी सियासत अब क्या रुख अख्तियार करेगी, तो उस पर आएँ। तो मैं अब ये आपको भी अर्ज़ कर दूँ कि इस चीज़ से मैं हट के, क्योंकि आई एम नॉट विलिंग टू बी द फ्यूल किसी भी सियासी जमात के लिए। ये बिलखसूस नून लीग के जो सस्ते दानिश्वर हैं, लंडे के बिलखसूस, उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया और उसके ऊपर लत्ते लेने की कोशिश की। चलें, किसी बहाने उनको मुस्कुराने का मौका मिला। आज जो मौजू आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ना, उसको ज़रा ध्यान से सुनें। एक तो मैं ये बताऊं कि कौमी असम्बली में कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट पेश हुई थी। इसमें बताया गया था कि 8 करोड़ अफराद पाकिस्तान में जहनी मर्ज में मुब्तला हैं, जहनी मरीज हैं। काफ़ी चर्चा हुई थी और आसिफ बशीर चौधरी साहब ने यह खबर फाइल की थी। तो जो लोग कल से पूछे थे कि पाकिस्तान में कौन कौन जहनी मरीज है, तो मैंने इस खबर का हवाला दे के आपको बताया कि 8 करोड़ अफराद जो हैं वो जहनी मर्ज का शिकार है। हर बंदे जहनी मर्ज का शिकार है, परेशानी की हालत में जहनी मर्ज ही हो जाता है। आसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ का रद्दअमल आपने देखा होगा। वो कह रहे हैं कि जी DG ने तो बड़ी नरमी बरती है PTI और इमरान खान साहब के बारे में, मैं होता तो इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता। आज मैंने देखा कि मुख्तलिफ अखबारों ने सुर्खियाँ क्या लगाई। रोजनामा जंग ने सुर्खी लगाई कि जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा, PTI पर पाबंदी और गवर्नर राज हुकूमत ने फैसले करने हैं। और दूसरा जो अहम नुकता है उसको हाईलाइट किया गया, जो कल DG ISPR ने कहा कि इमरान खान साहब के अपने साहबजादे बाहर हैं, उनको वापस लाएं, फौज में भर्ती करवाएं, ख्वारिज और दहशतगर्दों के सामने मुकाबला करवाएं। ये उन्होंने कल गुफ्तगू की थी। कल जिन लोगों का उन्होंने क्लिप चलाए, मिर्ज़ा शहजाद हूँ, शहबाज गिल हूँ, आदिल राजा, इमरान रियाज या दीगर, उसके बारे में एक ऑब्जर्वेशन थी मेरी। वो ये थी कि ये बड़ी बेटर रियलिटी है, इदारे को मानना होगा कि ये लोग सभी किसी ज़माने में इदारे के चहीते थे, और ये वो लोग थे जो तब बहुत लाडले और चहीते थे, तो हम जैसों को भी और दीगर लोगों के ऊपर भी फतवे लगाते थे।
ملک دشمن قرار دیتے تھے. مجھے تو خیر اس طرح سے نہیں، لیکن باقی کئی سینئر صحافیوں کو یہ لوگ جب چہیتے اور لاڈلے تھے، سیاستدان ہوں، صحافی ہوں، اوپینین میکر ہوں، سب کے اوپر یہ فتوے لگاتے تھے. تو جہاں میرے ملک کا ادارہ، میری ملک کی فوج، میرے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، میرے ملک کی حکومت اب یہ بتا رہی ہے کہ یہ لوگ غدار ہیں، یہ لوگ فلاں کام کر رہے ہیں، یہ لوگ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں، تو وہاں میرا سوال یہ ہے بڑا بنیادی سا کہ کیا ہماری ریاست کو بھی اپنی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی پالیسی کیا تھی، کن کن کو چہیتا اور لاڈلا بنایا، کن کن کو غدار بنایا، کیوں بنایا، اس طرف بھی رجوع کرے نا. ہم نے غدار کس کس کو نہیں کہا ہوا؟ ہر سیاستدان کو، شورا اکرام کو، صحافیوں کو بھی کہا ہوا ہے. لیکن جو لوگ لیٹ سے اگر عمران خان صاحب آپ کے لیے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں، تو خان صاحب کو اقتدار میں لانے میں جو لوگ ادارے سے ان کے ساتھ تھے ان کا بھی احتساب نہیں ہونا چاہیے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میاں نواز شریف نے یہ بات کی ہوئی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک میرٹ کی بات یہ ہے کہ اس سے پھر عوام کے اندر آپ کی تائید اور تاثر بہتر ہوگا کہ آپ اپنے اندر بھی صفائی کر سکتے ہیں اور اپنے اندر بھی ذمہ داروں کو نشان عبرت بنا سکتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کو برسبیل تذکرہ ذکر ہوا نا ان کا، لیکن یہ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ ایک یوں تاثر جائے گا کہ یونیلیٹرل ہے. پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ بھی ایک موضوع ہے. میرا خیال ہے آل آؤٹ چلے گیا ڈی جی آئی ایس پی آر ادارہ بھی آل آؤٹ چلا گیا. وجہ عمران خان صاحب کا وہ ٹویٹ تھا ذہنی مریض، اس میں انہوں نے لفظ استعمال کیا فوج کی قیادت کے بارے میں، اور جواب میں انہوں نے بھی استعمال کیا. آئی تھنک یہ پریس کانفرنس بات کا اعلان ہے کہ دی انسٹیٹیوشن، دا ملٹری، دا اسٹیٹ، وہ آل آؤٹ جا چکی ہیں اگینسٹ پی ٹی آئی اور پوائنٹ آف نو ریٹرن. سو از دا کیس ان پی ٹی آئی ود پی ٹی آئی، وہ بھی آل آؤٹ جا چکے ہیں. مجھے یہاں سے آن ورڈ حالات انتہائی کشیدگی کی جانب جاتے دکھائی دیتے ہیں. گو کہ جو ذمہ دار ہیں پی ٹی آئی کے، وہ جو بھی پریس کانفرنس کریں، جو بھی رد عمل دیں، جیسے بیرسٹر گوہر نے جو رد عمل دیا وہ آپ نے دیکھا ہے. بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ تناؤ کم اور تعلقات میں بہتری آئے گی. مایوسی ہوئی مجھے اس پریس کانفرنس سے. ملک کا دفاع اہم ہے. پی ٹی آئی کا بیانیہ کبھی ملک دشمن تھا نہ ہے. ریاستی ادارے اور سیاسی لوگ ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہتے ہیں یا خطرہ سمجھتے ہیں تو یہ افسوسناک ہے. پاکستان بھی ہمارا، فوج بھی ہماری. اب بیرسٹر گوہر صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ذہنی مریض کس نے پہلے کہا تھا. آپ کے اکاؤنٹ سے، آپ کے ہینڈل سے یہ ٹویٹ ہوا تھا. یہ بھی پی ٹی آئی کو غور کرنا چاہیے نا. پی ٹی آئی کو خود اپنی اداؤں پہ بھی غور کرنا چاہیے. اور آگے کہتے ہیں پاکستان بھی ہمارا، فوج بھی ہماری. یہ وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تسلیم کریں، جگہ دیں اور اعتماد کے فقدان کو ختم کریں. جمہوریت پسند قوتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تناؤ کم کرنے میں کردار ادا کریں. یہ ان کا رد عمل ہے. اس کے علاوہ خرم ذیشان ایک سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، بڑا خطرناک انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. دس مائٹ بی ویری پرابلمٹک فار ہم. بڑا غیر ضروری اور بڑا ہی میں سے کہوں گا کہ سطحی اور نامناسب ٹویٹ انہوں نے کیا ہے. کیا کہتے ہیں وہ ڈی جی کو مخاطب کر کے کہ اس کا جواب آئے گا تب تمہارے بدن کے اوپر سوراخ ہوں گے اور وہاں سے دھواں نکل رہا ہوگا، اور ملازم ہو تم، اور جیسے لفظ استعمال کیے. ایک سینیٹر کو یہ زبان زیب نہیں دیتی. کم بٹ میں ہی مائٹ بی ان ٹربل. ایسی بیانات، ایسی اسٹیٹمنٹ کی حوصلہ افزائی اب نہ کیجیے پلیز، چاہے آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا نون لیگ سے ہے. یہ جو آگ ہے ایسے بیانات پر مبنی، یہ پھر کسی کو نہیں بخشے گی. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ جنید اکبر کا جو اعلان آیا ہے وہ بھی اہم ہے. جنید اکبر نے کہا ہے کہ کل کے پی جلسہ ہے وہاں پہ پشاور میں، کل کے پی عوام نے ثابت کرنا ہے کہ وہ اپنے منتخب وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہے اور عمران خان اس ملک کی سب سے بڑی حقیقت ہے. نام ماننے والوں کو کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے. یہ تو خیر ان کا اسٹیٹمنٹ آ گیا سلسلے میں. لیکن جو بات اب میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں یہ، جیسے رانا ثنا نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی نا کہ اس ٹویٹ کے بعد حالات خراب ہیں اور اب مذاکرات کے امکانات نہیں ہیں. یہ رانا صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ جواب دیا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو بیرسٹر گوہر بات کر رہے ہیں اس میں بڑا قابل غور نقطہ جو بیان کر رہے ہیں کہ جمہوریت پسند قوتوں کو میں اپیل کرتا ہوں کہ تناؤ کم میں کردار ادا کریں. زرداری صاحب کی جانب لوگ دیکھتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے زرداری صاحب بھی مخاطب ہوئے تھے اور ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا اس سلسلے میں، اور ان کا جواب بڑا واضح تھا کہ اداروں کو اور اداروں کے افسران کو، سربراہان کو جب نشانہ بنایا جائے گا تو مذاکرات کیسے ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب اس سچویشن میں، اس پوزیشن میں ہیں پی ٹی آئی کی ہارڈ لائن کی وجہ سے، ادارے کی کلیئرٹی کی وجہ سے، کہ وہ چاہ کر بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. ابھی آنے والے دنوں میں آپ کشیدگی دیکھیں گے، پارٹی پر پابندی کی تیاریاں ہوں گی، پارٹی کے خلاف
بہت ہی بڑا بیانیہ آپ کو سامنے نظر آئے گا، سیاستدان اس کو لیڈ کریں گے پریس کانفرنس کے بعد، اور اس کے بعد کشیدگی بڑھے گی، ماحول میں تناؤ آئے گا، میل ملاقاتوں پر پابندی کا خدشہ بڑھ چکا ہے پہلے سے زیادہ، کیونکہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا، چیزیں سیٹل ہو چکی بظاہر۔ آگے آنے والے دنوں میں مجھے آج بھی کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ منظرنامہ انتہائی بھیانک ہے، خطرناک ہے، اور کشیدگی اس میں بڑھے گی۔ اس کا انجام کیا ہوگا اس کو میں پریڈکٹ کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ ایسی صورتحال میں جب ڈیڈ اینڈ ہوتا ہے اور کشیدگی بڑھتی ہے تو انجام انتہائی بھیانک ہوا کرتے ہیں، تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ سینٹی پرویل کرے گی؟ مجھے نہیں لگتا۔ کوئی مذاکرات کا طریقہ کار آئے گا؟ مجھے نہیں لگتا۔ پی ٹی آئی کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کو جیسے محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس جیسے لوگوں کو آگے کیا گیا، مل بیٹھنا پڑے گا اور ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا پڑے گا فریقین کو، نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، ملک کے لیے، پاکستان کے لیے۔ جیسے کل ڈی جی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ لوگ جو مجھ سے مل رہے ہیں کیا وہ بھی میر جعفر میر صادق ہیں، کیونکہ خان صاحب کے ٹویٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ نیشنل سیکورٹی ورکشاپ کے شرکا تھے وہ میر جعفر میر صادق ہیں۔ ان کا میں مرے کالج گیا، وہاں اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوا، کیا وہ بھی میر جعفر میر صادق ہیں؟ ایسے ہی پی ٹی آئی سوال پوچھتی ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ، 2.5 کروڑ، جتنے بھی لوگ بنتے ہیں پرسنٹیج آپ نکال لیں، کیا وہ بھی نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہیں؟ تو یہ پیرالل بیٹر ریئلٹیز ہیں، نہ صرف فوج کے لیے بلکہ پی ٹی آئی کے لیے بھی۔ فوج کو، ان سے ملنے والوں کو میر جعفر میر صادق کہنا جتنا وہ غلط ہے، ویسے ہی ایک الٹیمیٹ ریئلٹی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوتی ہیں۔ نیب پہ بھی بندی لگی تھی، غدار کسے نہیں کہا گیا، بھٹو صاحب ہوں، محترمہ فاطمہ جناح ہوں، کیا انجام نکلا؟ لیکن اب ان کا موقف یہ ہے کہ اس سے زیادہ کلیئرٹی فوج میں کبھی نہیں تھی کہ یہ ذہنی مریض ہے، نارسسٹ ہے، اور یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے۔ میرے لیے یہ کل بھی میں اس پہ غور کرتا رہا کہ یہ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اس کا کینوس بہت وسیع ہے، اور اس میں جتنی کلیئرٹی کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں، دس اسپیکس والیوم، اور یہ بتاتا ہے کہ اگلا مطمع نظر اور اگلی حکمت عملی ہوگی کیا۔ اس کلیئرٹی کے بعد اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے، آئی ڈونٹ تھنک سو، جب تک کہ فریقین دو قدم پیچھے نہ ہٹیں۔ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کو سٹیپ بیک کرنا پڑے گا، ادروائز جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے وہ بہت سخت اور تلخ ہو سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، آج ہی میں نے دیکھا ہے سمابیہ طاہر ہوں یا جمیل فاروقی، ان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ اگست میں پاک فوج کے خلاف الزام لگے تھے، احمد نورانی ان کے پروپیگنڈا انہوں نے کیا جی فوج کے خلاف، تو ان کے ساتھ یہ کاروائی ہوئی ہے۔ بدلے میں کے پی حکومت نے 9 مئی کے جو کیسز ہیں وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا، کابینہ نے منظوری دی ہے، اور جو ایکشن ان ایڈ سول پاور والا ایکٹ ہے یہ بڑا اہم ہے، اس کو بھی خاتمے کی منظوری دی ہے کابینہ نے۔ ریڈیو پاکستان پشاور کا جو حملہ واقعہ ہے اس کی انکوائری صوبائی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کے سپرد کر دی ہے، تو وہاں اس صوبے کے اندر اس طرح کے رد عمل بھی آ رہے ہیں۔ جو نقطہ میں نے آپ کی خدمت میں اگلا بیان کرنا ہے اکانومی والا، وہ بڑا اہم ہے۔ وہ آج ایک سٹوری چھپی ہے جو کہ اپسوس کا سروے ہے، ٹریبیون نے چھاپی ہے۔ اب یہ بات دھیان سے سنیے گا، اس لیے کہ کل میں نے بھی یہ سوال کرنے کی کوشش کی تھی ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم کے اوپر، تو آج یہ دوبارہ خبر اس کا حصہ ہے۔ 5 میں سے ہر 5 میں سے ایک شخص سمجھتا ہے کہ اکانومی سٹرونگ ہے، 5 میں سے صرف ایک شخص۔ تو یہ بہت تنزلی کا پر مبنی جواب ہے کہ یہ جو سیٹ آف سیمپل انہوں نے لیا کہ 5 افراد میں سے صرف ایک بندہ سمجھتا ہے کہ اکانومی مضبوط ہو رہی ہے، باقی 4 سمجھتے ہیں نہیں ہو رہی۔ 16% صرف اس سروے کے مطابق پورے اعتماد ہیں کہ سرمایہ کاری مستقبل میں کرنی چاہیے، حالانکہ یہ شرح 50% سے اوپر ہونی چاہیے۔ تو یہ ہیں وہ تلخ باتیں جن کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ یہ جو مداری تماشا میرے سوال کے اوپر ہو رہا ہے وہ کرنے کی بجائے ان مدوں پر غور کریں نا، ان کے اوپر بات کریں نا۔ اور وہ جو کل بات ہو رہی تھی کہ ٹاک شو 7 to 11 صرف سیاسی موضوعات پر بات کرتے ہیں، تو یہ بات درست ہے کہ پولیٹیکل ایشوز پہ بات ہوتی ہے، لیکن کیا ہم صحافی سیلاب کی کوریج نہیں کرتے؟ کیا ہم غزہ کے اوپر، فلسطین کے اوپر، ایران اسرائیل کے اوپر، پاک بھارت جنگ کے اوپر، افغان جنگ کے اوپر ریاست کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے؟ اس کی کوریج نہیں کرتے؟ بھرپور کرتے ہیں۔ کیا اس ناچیز نے سیاست کے علاوہ کراچی میں گٹر کا ڈھکنا نہ ہونے کی وجہ سے جو 3 سالہ بچہ جاں بحق ہوا اس کے اوپر ایک مکمل ویلاگ نہیں کیا؟ کیا سیلاب کی صورتحال نہیں بتائی؟ کیا ہم نے فوجی جوانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے شانہ بشانہ جا کے؟ زلزلہ آئے، کوئی آفت آئے، قیامت آئے، ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آبویسلی سیاست پہ بات بھی کرنی پڑے گی، پاکستان میں ایک یہ مرغوب موضوع ہے۔
لیکن اصل مدعا جو میں بیان کروں جس کے اوپر لوگ توجہ نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ کیوں صرف 16% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ کاری مستقبل میں کرنی چاہیے، صرف 16%، یہ شرح تو 50-55% ہونی چاہیے۔ اور اسی تناظر میں نے ایس آئی ایف سی کا ذکر کیا تھا، کیونکہ ایس آئی ایف سی کے جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے۔ نو گروتھ پلان کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، آج ٹربیون نے ان کا جملہ کوٹ کیا ہوا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس سسٹم کے اوپر اور اکانومی نہ چلنے کے اوپر واضح چارج شیٹ ہے، یہی تو عرض کی تھی۔ اپسوس کا سروے آگے یہ بتاتا ہے کہ یہ جو اعتماد ہے سرمایہ کاری کے اوپر، ملکی معیشت کی بہتری کے اوپر، یہ بڑا ڈاؤن ہوا ہے، اور یہ پاک بھارت جنگ سے پہلے کی جو صورتحال تھی وہاں جا پہنچا ہے، تنزلی میں، نیچے گرنے میں۔ صرف اور صرف 18% لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک کی معاشی حالت مضبوط ہے، صرف 18%۔ یہ اس کے اوپر ریاست کو، حکومت کو اور دیگر دانشوروں کو توجہ نہیں دینی چاہیے کہ کیوں صرف 18% لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک کی معاشی حالت مضبوط ہے، صرف 18۔ یہ تو شرح 70-80% ہونی چاہیے اگر ملک بہتر جا رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ لکھا ہے ٹریبیون نے کہ جو اسٹیٹ بینک کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ 25 کروڑ عوام کے لیے یہ جو معاشی گروتھ ہے یہ ناکافی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے سربراہ ہوں یا یہ ایس آئی ایف سی کے سربراہ، ان کے جملے یہ کوٹ کر رہا ہے، یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور صرف 89% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ دے ڈونٹ فیل کمفرٹیبل ود ہاؤس ہولڈ پرچیز، جو ہاؤس ہولڈ پرچیز کے معاملات ہیں، 89% لوگ 89% اس سے کمفرٹیبل نہیں ہے کہ یہ ہمارے دائرہ کار سے بڑھتی جا رہی ہے، ہم کمفرٹیبل نہیں، ہماری پاکٹ سے زیادہ ہے گھر کی خریداری کرنا، ہمارے بس میں نہیں، مشکل ہو رہی ہے۔ 89%، 89%۔ بہرحال یہ تھے وہ موضوعات جن پہ بات ہونی چاہیے۔ ہم یہ طے کرنے میں لگے ہیں ذہنی مریض کون ہے، ہم یہ طے کرنے لگے ہیں غدار کون ہے، ہم یہ طے کرنے میں لگے ہیں کس کے اوپر پابندی لگنی ہے، ہم یہ طے کرنے پہ لگے ہیں کس صحافی نے کیا سوال کیا، اس کے ساتھ کیا ہوا، ہم یہ طے کرنے لگے ہیں 7 سے 11 میں ٹاک شوز میں کیا گفتگو کرنی ہے، کیا نہیں کرنی۔ یہ جو ریئلٹی بیسڈ ایشوز ہیں ان کے اوپر فوکس حکومت نے بھی کرنا ہے، ہم نے بھی کرنا ہے۔ ہم تو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، حکومت اس پہ کیا جواب دے گی؟ مجھے تشویش صرف اس بات کی ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد اب ہم جس ڈیڈ اینڈ کی جانب جا رہے ہیں وہاں انجام بڑا خوفناک ہے، اور حالات مزید کشیدہ ہوں گے، اور کشیدگی کسی بڑے سانحے کو جنم دے سکتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔